Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक खातून ने सवाल पूछा है कि कानों पर बाल उग आना ये किस चीज़ की अलामत है। मेरी एक सहेली है, वो कहती है कि कानों पर बाल आना मौत की अलामत है और मौत भी दिल के मरज़ में मुब्तला हो के आएगी, यानी जिसके कानों पर बाल आते हैं उसकी मौत हार्ट अटैक से होगी। क्या वाकई कानों पर बाल उग आना मौत की अलामत है, हार्ट अटैक की अलामत है? प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई फ़रमाएँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं काफ़ी परेशान हूँ, जज़ाकल्लाह खैरा। तो मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से रहनुमाई करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखें, इस हवाले से मैं एक फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सामने रखता हूँ, और ये हदीस जो है ये फ़रमान मुस्तफ़ा मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद है। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जब मुसलमान 40 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला 3 तरह की बलाएँ उसे दूर फरमा देता है। नंबर 1 जुनून यानी पागलपन, नंबर 2 कोढ़ का मर्ज़, और नंबर 3 बरस की बीमारी जो सफ़ेद से दाग बनते हैं कई मरतबा। फरमाया इन बलाओं से जिसे चाहता है अल्लाह ताला महफूज रखता है। और फिर फरमाया जब 50 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो अल्लाह ताला उसके हिसाब में तख़फ़ीफ़ फरमा देता है, यानी कमी फरमा देता है। और जब 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी तरफ झुकना नसीब फरमाता है। और जब 70 साल की उम्र को पहुँचता है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया जब 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियां साबित रखता है और उसकी बुराइयां मिटा देता है। और जब 90 साल का हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके घराने के लोगों के हक़ में उसकी शफ़ाअत करने वाला उसे बना देता है। और आसमानों में लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह की ज़मीन पर उसका कैदी है और उसके घर वालों के हक़ में उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाता है। अब ये जो सवाल पूछा गया है कि कानों पर बाल उगना ये किस चीज़ की अलामत है, तो याद रखें, जब उम्र बढ़ती है ना इंसान की, तो इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं। आपने देखा होगा जब इंसान पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते, लेकिन कुछ ही माह गुजरने के बाद फिर उसके मुंह में दांत जो हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जब मर्द पैदा होता है तो उसके चेहरे पर बाल नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, कुछ उम्र गुजरने के बाद उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है और उसकी मूंछें निकल आती हैं। बल्कि बाज़ ख़वातीन की भी आपने देखी होंगी कि कुछ उम्र गुजरने के बाद वो ये होंठ के ऊपर, नाक के नीचे जहाँ मर्दों की मूंछें होती हैं वहाँ बाल निकल आते हैं। बाज़ मर्दों की आपने देखा होगा कि वो छाती पर बाल निकल आते हैं। तो ये उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। जिस तरह दांत निकलते हैं या छाती पर बाल निकल आते हैं, दीगर वगैरह। इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ ना बाज़ लोगों के कानों पर बाल भी निकल आते हैं। अब रही ये बात कि कानों पर बाल निकलना ये किस चीज़ की अलामत है, क्या ये नहूसत की अलामत है या किसी बीमारी की अलामत है या फिर ये हार्ट अटैक की अलामत है, मौत करीब होने की अलामत है? तो इस हवाले से याद रखें, जो लोग ये समझते हैं ना कि जी ये नहूसत की अलामत है, बीमारी की अलामत है, हार्ट अटैक की अलामत है, मौत करीब होने की अलामत है, वो सारे लोग नावाकिफ़ हैं और उनको दीन इस्लाम का सही मानों में इस हवाले से शायद इल्म नहीं है और वो जानते नहीं हैं कि हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है। याद रखें, जो लोग ये सोचते हैं कि ये नहूसत है और ये बीमारी की अलामत है, कानों पर बाल उगाना ये हार्ट अटैक की अलामत है, मौत के करीब होने की अलामत है, तो ये महज जहालत है। ये लोगों का अपना ख़ुद साख्ता ही वो कुछ मामलात हो सकते हैं। दीन इस्लाम की तरफ से ऐसा दूर दूर तक कोई भी मामला नहीं है। याद रखें, मौत जो है ना इसका एक वक्त मुकर्रर है, चाहे हार्ट अटैक से आए या दीगर किसी मरज़ से आए या चलते फिरते इंसान भी लोग चले जाते हैं। जब वक्त मुकर्रर पूरा हो जाता है
تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کانوں پر بال آئے ہیں یا نہیں آئے، ہاں جی، یہ بوڑھا ہے یا بچہ یا جوان ہے، نہیں دیکھا جاتا، شادی سے ایک دن پہلے بھی جوان وہ قبروں میں اتارے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ہے کہ جی کانوں پر بال آئیں تو یہ، ویسے جب زندگی گزرتی جاتی ہے تو بندہ موت کے ہی قریب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کانوں پر بال آ جائیں تو یہ موت کی علامت ہے، ہارٹ اٹیک کی علامت ہے، یہ محض جہالت ہے۔ دین اسلام کا ایسی باتوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ مومن کو ہر وقت موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، لیکن ایسی باتوں سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ عزیز سامعین کرام، 3 وقت ایسے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہی جا کر وہ دیگر کام کاج وغیرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دن کا آغاز وہ سورہ یاسین سے کرتے ہیں، سورہ اخلاص سے کرتے ہیں، یا قرآن پاک کا کوئی بھی حصہ وہ صبح کے وقت تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ اپنے دیگر کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اپنے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہی کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ضرور کیا کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا کریں۔ ہاں، ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کیا کریں، لیکن کوشش کریں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ ضروری نہیں کہ آپ 1 سپارہ پڑھیں، آپ 2-3 آیات ہی سمجھ کر پڑھ لیا کریں۔ کوشش کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ روزانہ 1-2 آیات، ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ہمیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اور ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے قرآن میں، تو ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ میں سے 1 آیت سکھائی یا علم کا 1 باب سکھایا تو اللہ رب العزت اس کے ثواب کو قیامت تک جاری فرمائے گا۔ یعنی 1 آیت فرمایا جس نے کسی کو سکھائی، خود سیکھی پھر کسی کو سکھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا کہ قیامت تک اس کا ثواب اس کے لیے جاری رہے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور فرمان تو سبحان اللہ، ایمان تازہ کر دینے والا ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں پر رشک کیا کرو، رشک کیا کرو۔ رشک سمجھتے ہیں آپ؟ واہ واہ کیا کرو، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے اس بندے کی، یعنی اس طرح رشک کیا کرو۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو رشک کیا کرو کہ کتنا نصیبوں والا ہے یہ بندہ کہ اسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن بخل نہیں ہے اس کے دل میں، یہ وہ سانپ بن کے بیٹھ نہیں گیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے، غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں وہ بانٹ بھی رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو دیکھ کر واہ واہ کیا کرو، رشک کیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا جسے نے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اس علم کو آگے بانٹے، پھیلائے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائے، تبلیغ کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے قرآن کے اس علم کو آگے پہنچائے، تو فرمایا ایسے شخص کو بھی دیکھ کر رشک کیا کرو۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں۔ یاد رکھیں قرآن مجید کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا یہ اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ ہی دنیا میں صحیح معنوں میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ مختصر یہ کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہاں، اس بات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک کو اگر بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ بیان سن کے بعد میں پھر وہ فتوے بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے، پہلی بار اسے سنا ہے کہ جی قرآن پاک کو بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا ثواب نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں واضح کر دوں کہ قرآن پاک کو بغیر سمجھے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور پیارے آقا مدینہ المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے 1 حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے 1 نیکی ہے، اور فرمایا وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، فرمایا الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جو الف لام میم پڑھتا ہے تو ان
3 حرف جو ہیں اس کو پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ بغیر سمجھے اگر پڑھیں گے تو پھر ثواب حاصل نہیں ہوگا، پھر بھی ثواب ہے، لیکن آپ سے میرا سوال ہے اگر آپ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھیں تو ایک لفظ پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ وہ پیغام جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اسے ہم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کتنا بڑا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ روزانہ کم از کم آپ 2 سے 3 آیات جو ہیں وہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں۔ ریکویسٹ ہے آپ سے، قرآن کو سمجھیں، ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جو قومیں وہ چاہے یہود و نصارہ ہیں، اگر انہوں نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا نا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن آیا تھا، ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھو مسلمان خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، قرآن کو پسے پشت ڈالنے کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ تلاوت کریں، ضرور کریں، اس پر بڑا ثواب ہے، لیکن کم از کم آپ 2-3 آیت، اگر آپ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تجھے میں نے 60 70 80 سال کی زندگی دی تھی، ان 60 70 80 سالوں میں تو نے ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، ایک بار بھی تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا، تو کیا جواب دیں گے ہم؟ تو اس لیے ضرور کوشش کریں کم از کم روزانہ 2-3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اب آئیے جانتے ہیں وہ 3 وقت جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے وہ کون سے ہیں۔ تو یاد رکھیں ان میں پہلے نمبر پر وقت ہے وہ ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس وقت 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، تو ان 15-20 منٹوں میں تلاوت قرآن نہ کرنا بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے زوال کا وقت، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر سیدھا ہو، بالکل سر، نہ دائیں جانب وہ مائل ہو نہ بائیں جانب، نہ ان دونوں طرفوں میں سے کسی طرف مائل نہ ہو، بالکل سر کے اوپر سیدھا ہو، تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے، وہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رات کے کسی پہر میں بھی، نہ 12 بجے نہ 1 بجے نہ 3، ساری رات میں کسی وقت بھی زوال کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ زوال کا وقت جو ہے وہ دن کے وقت ہی ہوتا ہے، تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو سورج ڈوبنے سے 15 یا 20 منٹ پہلے جو وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اس میں تلاوت قرآن پاک نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ تو یہ 3 وقت ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا بہتر ہے۔ ہاں اگر آپ دیگر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو کریں، اذکار کریں، اس میں کوئی، بلکہ یہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت اس وقت نہ کرنا بہتر ہے۔ کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور یاد رکھیں، اگر کوئی ان اوقات میں تلاوت کرتا ہے تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان اوقات میں تلاوت کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے۔ ہاں بہتر اور افضل یہی ہے کہ ان اوقات میں تلاوت نہ کی جائے، کیونکہ ان 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب سجدہ یا نماز کا ہوتا ہے یا سجدہ شکر ہوتا ہے یا سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو مکروہ اوقات میں ان تمام سجدوں سے منع کیا گیا، کیونکہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ ان اوقات میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو اہل اسلام کو منع کیا گیا کہ تم ان اوقات میں وہ سجدہ نہ کرو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 3 اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ایک خاتون نے، اسلامی بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا میں بستر پر لیٹ کر درود پاک، آیت الکرسی 4 کل پڑھ سکتی ہوں یا نہیں، اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ میں رات کو لیٹے لیٹے اکثر درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، آیت الکرسی پڑھتی رہتی ہوں، 4 کل پڑھتی رہتی ہوں، ذکر و اذکار کرتی رہتی ہوں، تو لیٹ کر بستر پر یہ اذکار کرنا، آیت الکرسی پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ اور دوسرا سوال بھی تقریباً اس کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، وہ پوچھا گیا ہے کہ کیا میں بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتی ہوں، درود شریف پڑھ سکتی ہوں، 4 کل پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ تو پلیز اس حوالے سے ضرور رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ دونوں ہی بہت اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں، میں مختصر سے وقت میں آپ کو ان سوالات کا وہ جواب دیتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے اپنے تمام احباب کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، ویڈیو کو کمنٹ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے ہیں آرام فرمانے کے لیے تو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کی جو قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں ان کی تلاوت فرماتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں تک ممکن ہوتا وہ ہاتھ اپنے جسم انور پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اس کو معمول بنائیں، جب بھی آپ رات کو لیٹنے لگیں یا ویسے جب بھی آپ آرام کرنے لگیں تو اس سنت پر ضرور عمل کیا کریں۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں سورہ فلق، سورۃ الناس اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں، تو وہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر لیا کریں اور اپنے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیا کریں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، برکات ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہ جنات سے آپ کی حفاظت ہوگی، جادو ٹونے سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک سنت پر عمل ہوگا، اور جب آپ سنت پر عمل کرتے ہیں تو 100 شہیدوں کا ثواب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو یہ ضرور کیا کریں۔ اب آئیے سوالات کی طرف، جو سوالات پوچھے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ رات کو لیٹنے لگتے ہیں تو بہت کم جانتے ہیں کہ اس طرح کرنا سنت بھی ہے، لیکن بعض لوگ ویسے بھی اذکار کرتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، درود شریف، آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا لیٹ کر درود پاک پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، 4 قل پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر درود شریف پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، 4 قل پڑھنا چاہتے ہیں یا دیگر تسبیحات وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اہتمام کر کے آپ ان تسبیحات کو، درود شریف کو اور دیگر اذکار کو پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی لیٹے لیٹے بستر پر لیٹ کر اگر کوئی ان وظائف کو، ان اذکار کو کرتا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قل شریف پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، دیگر جو بھی تسبیحات وہ پڑھتا ہے لیٹے لیٹے، تو وہ بھی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اتنا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے ہوں، قل شریف پڑھ رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں یا دیگر اذکار کر رہے ہوں، تو ادب اس میں زیادہ ہے، جائز یا ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، ادب اس میں زیادہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں کم از کم سمیٹ لیں، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اگر کوئی پاؤں پھیلا کر درود شریف پڑھتا ہے یا دیگر تسبیحات کرتا ہے تو وہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن ادب اسی میں زیادہ ہے، اور یہی بات ادب کے زیادہ قریب ہے کہ کم از کم آپ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں۔ دوسرا سوال کہ بغیر وضو کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت زبانی کرنا وہ تو بالکل جائز ہے بغیر وضو کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ کو مثال کے طور پر آیت الکرسی زبانی یاد ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی جائز ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو چھونا، مین مسئلہ یہ ہے، قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، یعنی آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے سامنے اگر قرآن پاک پڑھا ہو تو آپ چھوئے بغیر، آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ چھوئے بغیر اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، بغیر وضو کے پڑھنا جائز ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی سوالے سے یا کوئی دیگر مسئلہ آپ دینی پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کر دیں، انشاءاللہ میں اس پر ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ